बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त तौहीद और रद्द शिर्क पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। और तौहीद और रद्द शिर्क के अंदर मैंने पिछली बार तक़वियतुल ईमान और बहिश्ती ज़ेवर की एक इबारत कोट की थी कि अब्दुल नबी और अब्दुल रसूल नाम रखना शिर्क है। उस पर मैंने कलाम शुरू किया था। आज मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ये अब्दुल रसूल और अब्दुल नबी नाम रखना, इसको शिर्क कहा जाता है, हराम कहा जाता है और इसे पता नहीं क्या क्या फतवे लगाए जाते हैं उनके ऊपर। तो उसके जवाब क्या ये अब्दुल नबी और अब्दुल रसूल नाम रखना जायज़ है और क्या ये शिर्क बनता है कि नहीं, इस पर मैं कलाम कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ उसी बात से जहाँ से पिछली बार मैंने छोड़ा था। आज जो पहला हवाला अब्दुल नबी और अब्दुल रसूल के बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, यह किताब है अल कौलुल मुफीद अला किताबुत तौहीद। ये किताबुत तौहीद की शरह है और ये लिखा है इस किताब को मोहम्मद बिन साले बिन मोहम्मद उसैमीन ने। उन्होंने इस किताब के ऊपर वो ज़िक्र किया है कि इन नामों के बारे में मिसल अब्दुल हुसैन व अब्दुल रसूल और अब्द अली या अब्द मसीह का उन्होंने साथ जोड़ दिया है। इस पर मैं अब्द मसीह पर तो आगे इंशाअल्लाह बात करूँगा। वो कहते हैं कि ये अब्दुल रसूल और अब्दुल नबी जो है, इस नाम का क्या मतलब है। तो आगे वो इसका जवाब देते हैं, कहते हैं अन्नहु ला यजूज़ु अन युअब्बदा लिगैरिल्लाहि मुतलिकन ला बिअबदिल मुतलिब वला गैरिही व अलैहि फयकून ताबीदु लिगैरिल्लाहि मिनश शिर्क। ये जो अबद की इजाफत है अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और की तरफ करनी, ये पक्का ठक्का शिर्क है। ये शेख उसैमीन कह रहे हैं। अब ज़रा आप इसका शजरा जोड़ें। मौलाना शरीफ अली थानवी ने जो बात की थी वही शेख उसैमीन ने की है, जो तक़वियतुल ईमान की बात थी वही शेख उसैमीन ने की है और इस पर वो उन्होंने पूरी बात की है। वो अब वो तो उनकी किताब देखने इसको उसका ताल्लुक़ है। यहाँ भी उन्होंने वो शिर्क की बात की। अब इसके बाद मैं एक दूसरा हवाला वही पढ़ता हूँ आपके सामने। यह है मजमू अल फतावा, अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन बास, इनका फतावा है मजमू अल फतावा उनका। तो उसका सवाल नंबर वो अकायद के बाब में 5 है। तो वो कहते हैं नस्माओ अन्ना हुना का उनासन सम्मू अबनाहुम अबदर रसूल व अबदन नबी व अबदल हसन फमत तौहीद। तो वो कहते हैं कि किसी बंदे ने ये सवाल किया कि हम सुनते हैं कि बाद लोग अपने बेटों का नाम अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल मोहसिन रखते हैं, इसकी क्या वजह है, इसका हमें जो है ना तौजी फमत तौजी, इसका हमें क्या सबब क्या है इसका। अब मैं आगे चलने से पहले एक बारीक बात की तरफ इशारा करता हूँ। वो ये है कि बाज़ लोग जब इसका ज़िक्र करते हैं ना अब्दुल नबी और अब्दुल रसूल का ये शिर्क है, तो वो साथ एक टंका लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये अजमियों के यहाँ नाम है, अरबों के यहाँ एक तो नाम नहीं होते। फिर वो कहते हैं ये नाम है ही नहीं अब्दुल रसूल अब्दुल नबी। अब मेरा सवाल एक इस सवाल के अंदर से ये है कि जिस शख्स ने शेख बिन बास से ये बात पूछी है कि हम सुनते हैं नस्माउ अन्ना हुना का उनासन सम्मू अबनाहुम, हम ये सुनते हैं कि लोग जो हैं वो अपने बेटों के नाम अब्दुल रसूल और अब्दुल नबी और अब्दुल हसन रखते हैं। क्या हुक्म है इसका, क्या सबब है इसका, इसकी तौजी बयान करें। तो इसके अंदर समझने की बात यह है कि अगर अरब दुनिया के अंदर कोई अब्दुल नबी नाम रखता ही नहीं था, अब्दुल रसूल नाम रखता ही नहीं था, और फिर इस बंदे ने सुन कैसे लिया, कहाँ से उसने सुना अबनाहुम कि वो अपनी औलादों की ये नाम रखते हैं। इसका मतलब है कि कसीर तादाद में न सही कलील तादाद के अंदर अरबो अजम में ये नाम रखे जाते हैं। अब रह गया मसला इसके ऊपर
علماء کے دو گروہ ہو سکتے ہیں، دو آراء ہو سکتی ہیں اس کے اوپر. ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، ایک کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے، ایک کہہ سکتے ہیں یہ خلاف ادب ہے، اور دوسرے کہہ سکتے ہیں جائز ہے. اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہمیں جو اختلاف ہے وہ اگلی بات پر ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ یہ شرک ہے. اب میں آج کا پروگرام انشاءاللہ عبد النبی اور عبد الرسول پر کوشش کروں گا کہ یہ پورا ہو جائے. اب دلائل آگے لاتا ہوں میں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آ کے یہ نام ہیں، اس کو یہ کہنا کہ یہ نام ہی نہیں ہے یہ بات درست نہیں. میں نے بدر الطالع سے پڑھا، میں نے وہ کواکب السائرہ سے پڑھا ان کتب سے کہ یہ عربوں کے اندر نام ہے اور یہ نام ہے، اور علماء نے ان کو مالکیہ کے، شافعیہ کے، حنفیہ کے سب کے یہ نام ہے. اب ان کا جو سوال تھا اس بندے کا، اس کا جواب سنیں. یہ کہتے ہیں کہ اتفاق العلماء، اب یہ کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر. شیخ بن باز کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے. کس چیز پر اتفاق ہے؟ علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، کہ یہ جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی نسبت عبد کی غیر اللہ کی طرف کی جاتی ہے، ان کے حرام ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے. جیسے آگے وہ پھر نام دیتے ہیں کعبد النبی، کعبد الکعبہ، عبد الحسن، عبد حسین، یہ یا عبد المحسن، یہ جتنے نام ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے علماء کا. اب اگر تو علماء کا اتفاق مراد یہ ہو کہ جو تیمیین ہیں، جو حرانیین ہیں، اگر ان کا اتفاق مراد ہو تو وہ تو ہم مانتے ہیں ان کا تو اتفاق ہے. یہ تو ایک فرقے کا اتفاق ہے، یہ تو ایک فکر رکھنے والے لوگوں کا اتفاق ہے. تو اتفاق العلماء کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، سب کا یہ اتفاق ہے. یہ بات کہنی تو درست نہیں. ہاں ان کے ہاں کے جو علماء ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے. جیسے شیخ بن باز نے کہا کہ یہ حرام ہے، اسی طرح سے آگے میں دوسرا ان کا مجموع الفتاوی ابن عبد الباز کا، اس کے اوپر 31 سوال کے اوپر وہ لکھتے ہیں اذا تسمى الانسان باسم وقت شفا انہ اسم غیر الشرعی ما تجی حکم، کہ جب وہ دیکھیں کہ الواجب تغییر الاسماء المخالفت للشرع، ان ناموں کا بدلنا واجب ہے. یہ شیخ بن باز کہہ رہے ہیں جو اسلام کے شرع کے خلاف ہوں اور جن کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف ہوں. الواجب التغییر مثل من سما نفسہ عبد الحسین عبد النبی، یہ جو نام ہے ان کا بدلنا واجب ہے اور ان کا تبدیل کر دینا چاہیے. شیخ بن باز بھی کہہ رہے ہیں. اسی طرح اس کے بعد یہ دوسرا ان کا فتاوی ہے، اس کے دوسرے فتوے کے اندر میں ٹائم سیو کرتا ہوں. تیسرا ان کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی، اس کے اندر بھی 98 سوال کے اندر بھی پھر شیخ بن باز نے کہا کہ اس پر حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے یہ اس کا بدلنا. فتاوی نور کے اندر عبداللہ بن باز نے پھر یہی بات کو اٹھایا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلنا واجب ہے اور حرام ہے ایسے نام رکھنا جیسے عبد النبی اور پھر یہی بات شیخ عثیمین نے کہی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے. تو یعنی شرک حرام ان ناموں کا. اور فتاوی نور کے اندر شیخ عثیمین نے دوبارہ اس بات کو اپنے فتاوی عثیمین کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَالتَّعْبِيدُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ لِأَنَّ الْعُبُودِيَّةَ لَا تَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ. یہ شرک ہے یہ نام رکھنے. ان کا آپ نے حرام کا سن لیا. عبداللہ بن غنیمان یا غنیمان، یہ دونوں طرح بلاتے ہیں ان کو، ان کی کتاب شرح فتح المجید اس کے اندر وہ کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا مِنَ الشِّرْكِ الظَّاہِرِ، وہ کہتے ہیں یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ تو انے کو نظر آتا ہے کہ یہ شرک ہے. انہوں نے اس کے اوپر شرک کا دیا. پھر فتح المجید کے اندر دوسرے مقام پر انہوں نے پھر اس کا حرام اور شرک کا قول جو ہے وہ ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے اس پر جو ہے انہوں نے بات کی ہے. اب یہاں پر جنہوں نے حرام کا قول کیا ہے کہ یہ حرام ہے یہ شرک ہے، وہ جہاں سے انہوں نے وہ حرام کا قول نقل کیا ہے نا، وہ میں نے
وہ بندہ تو پہلے ہوا ہے لیکن میں نے عمدن اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اتفاق العلماء والی بات ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں شرک ہے، شیخ بن باز کہتے ہیں حرام ہے اور اس کا تبدیل کرنا واجب ہے۔ اس پر یہ تیمیین اور حنانیین اور خوارج علماء اس کے اوپر متفق ہیں۔ اب یہ بات کہاں سے آئی تھی ان کے ہاں؟ سب سے پہلے جو بات چلی ہے وہ یہ تھی کہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مراتب الاجماع فی العبادات والمعاملات والاعتقادات۔ یہ کتاب ہے ابن حزم الظاہری کی، اور یہ دادا بنتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کے نظریات کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے یہ ظاہری ہیں، اور یہ ان کے اوپر بڑا مسائل ہیں، ان کے اوپر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی جو کتاب مراتب الاجماع ہے، اب میں وہ جس کو کہتے ہیں نا اتفاق، اب وہ میں اصل پڑھتا ہوں کیا ہے۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مُعْبَدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَعَبْدِ الْعُزَّى وَعَبْدِ حَبَلْ وَعَبْدِ عَمَرْ۔ یہ دیکھیں ابن حزم نے کیا نکالا ہے، اور یہاں پر ہمارے جو دوستوں نے عبارت وہاں سے نقل کی ہے، مجموع الفتاویٰ کے اندر بھی ابن باز نے بھی، شیخ عثیمین نے بھی، سب نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں قال ابو محمد ابن حزم الامام المشہور اتفق العلماء علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، اور آگے لکھا ہے انہوں نے عبد الرسول اور عبد النبی، لیکن جو اصل کتاب ہے ابن حزم کی مراتب الاجماع، اس کے اندر انہوں نے عبد النبی اور عبد الرسول کا سرے سے نام ہی نہیں لیا۔ اب میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پیچھے میں نے کیوں چھوڑ دیا تھا ابن حزم کو، تاکہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ آ جائے کہ وہاں کیا ہے اور جہاں سے نقل کیا جا رہا ہے وہاں کیا ہے۔ اور آگے تو میں ایک بات کروں گا، ابن حزم سے آنکھیں کھل جائیں گی، جس کو کہتے ہیں دن کو تارے نظر آ جائیں گے بندے کو، یہ نقل کرنے والوں کو۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کس کو حرام کہہ رہے ہیں، کن ناموں کو؟ عبد العزیٰ، عبد العزیٰ، عبد حبل، یہ نام، عبد ود، عبد لات، عبد الجن، عبد الصنم، یہ نام حرام ہے۔ عبد النبی اور عبد الرسول کے بارے میں وہ نہیں کہہ، ابن حزم نے یہ نہیں کہا، بلکہ اگلا لفظ سنے ذرا ابن حزم نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وما اشبہ ذالک حاشا عبد المطلب، وہ کہتے ہیں میری کیا مجال ہے، حاشا و کلا، کہ میں عبد المطلب کے نام کو یہ کہوں کہ اس کا نام رکھنا حرام ہے، شرک تو دور کی بات ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ اگر عبد المطلب کو وہ حرام نہیں کہہ رہے، اس کو ابن حزم شرک نہیں کہہ رہے، یہ تو ایجاد بندہ ہے، یہ تو ہمارے دوستوں کی، شیخ بن باز کی، شیخ عثیمین کی، یہ تو ان کی محنت ہے کہ انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا ہے۔ ابن حزم نے نہیں کہا، اس نے تو کہا ہے عبد العزیٰ رکھنا حرام ہے، اور اگر ہم سے پوچھیں تو ہم بھی کہیں گے عبد العزیٰ رکھنا حرام ہے، عبد اللات رکھنا حرام ہے۔ وہ کیوں حرام ہے اس کا سبب حرمت میں انشاءاللہ ابھی جا کے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عبد المطلب کو کون کہہ سکتا ہے؟ کیوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام لیا، صرف خبر کے طور پر نہیں، جیسے وہ عبد مناف کا نام ہو گیا اس طرح نہیں، فخریہ طور پر انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ تو اب جو اگر یہ نام شرکیہ تھا تو وہ شرکیہ پر حضور فخریہ نام اس کا لے رہے ہیں عبد المطلب کا۔ تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کا نام تو عبد المطلب نہیں تھا، اس کا نام تو مطلب تھا، وہ تو لوگ ان کو عبد المطلب کہتے تھے۔ یہ ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں عبد المطلب کی، لیکن سوال یہ ہے کہ عبد المطلب اگرچہ ماں باپ نے ان کا نام نہیں رکھا، ہماری بات اس میں تو نہیں ہے کہ ماں باپ نے کیا نام رکھا، ہم تو یہ کہتے ہیں جہان ان کو کیا کہتا تھا، ان کو عبد المطلب کہتا تھا کہ نہیں۔ اور حضور نے فخریہ، خبر کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا، فخریہ عبد المطلب کہا ہے کہ نہیں۔ اور آگے تو میں جا کر حدیث دکھاؤں گا ابھی انشاءاللہ کہ عبد المطلب جب حضور نے کہا تو کیا ہے۔ آج دیکھیں ابن حزم کی، پھر میں ختم کر کے آگے چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حاشا عبد المطلب، لا 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 لا، عبد المطلب کے بارے میں یہ اتفاق العلماء نہیں ہے۔ اب وہ جو عبد المطلب کا نام ہے، عبد کی نسبت کرنا ان کا وہ جائز ہے، اس پر چونکہ یہ معروف مسئلہ ہے،
اہل علم نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، میں اس کی تفصیل کے جواز کے دلائل میں نہیں جاؤں گا، ایک دو باتیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ عبد کی نسبت، عبد کا مطلب ہے غلام۔ جب ہم عبد الرسول اور عبد النبی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ اور کیا کسی کو غلام کہنا، اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم اپنے مردوں عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر اس دواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور اپنی باندیوں کا بھی، من عبادکم و امائکم، جو تمہارے غلام ہیں۔ اب ہر ایرا گیرا نتھو خیرا جو ایک عام بندہ ہو، میں اس معنی میں ایرا گیرا کہہ رہا ہوں، جو عام بندہ ہو، اللہ تعالیٰ تو عام جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کو فرما رہا ہے من عبادکم، تمہارے عباد۔ تو یارو اگر ہر ایک کا عبد ہو سکتا ہے خادم کے معنی میں، غلام کے معنی میں، تو کیا عبد الرسول اور عبد النبی نہیں ہو سکتا؟ قرآن تو اس کے جواز کا فتویٰ دے رہا ہے، قرآن تو اس کو جائز کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں شیخ بن باز نے اس آیت کو پڑھا یا نہیں، شیخ عثیمین نے اور صاحب تقویت الایمان نے اور صاحب بہشتی زیور نے، یا جن لوگوں نے بھی اس پہ کلام کیا، اس کو عبد النبی اور عبد الرسول کو جو شرک اور حرام کہا ہے، وہ من عبادکم کا کیا کہیں گے اور وہ امائکم کا کیا کہیں گے؟ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ عبد ہیں تمہارے، اپنے بندوں کے، اپنے عبدوں کے نکاح کر دیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر الحر بالحر والعبد بالعبد، یہاں تھا تمہارے غلام، تمہارے عبد، یہاں کوئی خاص نسبت تو نہیں مگر کہا، آزاد کے مقابلے میں عبد جب کہا تو وہ عبد کسی کا تو عبد ہوگا نا، خواہ وہ عبد ابو بکر ہو، وہ عبد عمر ہو، عبد عبد المجید ہو، اب تو خیر غلاموں کا زمانہ چلا گیا، وہ کسی کا تو عبد ہوگا نا، جس کو الحر بالحر کے مقام میں العبد والعبد کہا گیا۔ اور آگے جا کر اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ، وہ جو مومن تمہارے عبد ہیں نا ان کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں عبد کی نسبت اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں ہو سکتی، اور یہاں ساری نسبتیں ہی ہو رہی ہیں۔ یہ تھے وہ جواز کے دلائل جو ہمارے اہل علم نے یہ اور ایسے جیسے بہت سے جمع کیے ہیں۔ اور ما ملکت ایمانکم، تمہاری باندیاں، وہ باندیاں بھی عبد ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم میں ما ملکت ایمانکم، تمہاری باندیاں، یہ سورہ نساء، نور، سورہ روم، سورہ نحل، مومنون، احزاب، سورہ معارج، سورہ نور، سورہ احزاب، کتنے مقامات پر یہ بار بار جو ہے ما ملکت یمینوں کا، ما ملکت مفاتیح، ما ملکت ایمانہن، یہ تو نسبتیں ساری اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہیں۔ اگر یہ بات شرک تھی تو وہ جو توحید والا ہے، جو خود توحید والا ہے اور جس نے اپنی توحید کی معرفت کے لیے، اپنی توحید کی بیان کے لیے اور لوگوں کو بلانے کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اسے اپنی توحید کا زیادہ فکر تھا یا ہمارے وہ وہمی دوستوں کو زیادہ توحید کا فکر ہے جو اس کو شرک کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن نے اس کو جائز کہا۔ اب وہ جو حرام والی بات ابن حزم نے کہی، عبد العزیٰ اور عبد ود یا عبد الشمس، یہ جو نام تھے یہ حرام تھے، ہم ان کو کہیں گے حرام، لیکن اصلاً یہ شرک تھے۔ کیوں؟ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے پیچھے بات کر دی ہے، یہاں صرف میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب مشرکین عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں تو ان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیونکہ بل کانوا یعبدون الجن، وہ جنوں کو خدا کی اولاد مان کر خدا کا حصہ اور جز مانتے تھے، اس لیے وہ ان کے جنوں کے نام پر عبد الجن یا کسی جن کے نام پر عبد کی نسبت کر دی۔ اب یہ شرک ہو گیا، کیوں کہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ خدا کا حصہ ہے۔
وہ عبد الشمس تھے مشرک، وہ عبد الکواکب تھے، وہ ان کو مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے بڑے فخر کے ساتھ کہ قالوا نعبد اصنامن، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ خدا کی بیٹیوں کے بت ہیں، ان کے اندر خدا حلول فرماتا ہے، یہی خدا ہے۔ تو اب جب وہ عبد العزیٰ کہیں گے تو دیکھیں ان کا نظریہ کیا ہوگا، اور جب مومن عبد الرسول کہے گا وہ تو کہے گا آقا کے دین کی خدمت کرنے والا، آقا کی سیرت کی خدمت کرنے والا، حضور کا غلام، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ تو مشرکوں کا کہنا اور ہوگا اور مومن کا کہنا اور ہوگا۔ صحیح، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی طرف کی ہے۔ اگر سب کی طرف جائز ہے تو عبد الرسول اور عبد النبی کی طرف جائز کیوں نہیں؟ ہاں، وہ پہلے احتمالات میں نے عرض کر دی ہے کہ اگر وہ بات کوئی کہے تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں تو اختلاف ہے شرک کی بات سے، توحید کی بات سے۔ اب امام بخاری کی ایک روایت میں پڑھتا ہوں آپ کو، کتاب الزکوٰۃ کے اندر ایک لمبی روایت ہے، میں صرف اس کا آخری الفاظ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راویہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فراسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کس کا؟ اور لفظ کیا ہے؟ عبدہ، اس کا عبد، اس کا عبد۔ اب دیکھیں امام بخاری نے جب یہ حدیث لکھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو میں شرکیہ حدیث لکھ رہا ہوں، عبد ہی کا مطلب اگر حضور کا وہ غلام ہو، یہاں میں عبد ہی کا پہلا بات کرتا ہوں، اگر وہ حضور کا غلام ہو تو عبد ہی کا مطلب بن گیا عبد النبی اور عبد الرسول۔ اگر وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہو تو اب وہ بن گیا عبد غلام معین الدین۔ یہ دیکھیں، یہ تقویۃ الایمان کی میں دوبارہ بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، لکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے غلام محی الدین، کوئی کہتا ہے غلام معین الدین، تو یہ شرک ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ہے مسلمان اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ وہ ترجمے کے بارے میں میں نے پچھلے پروگرام میں بتا دیا۔ تو اب وہ معین الدین چشتی کا ہو علیہ الرحمہ کا غلام ہو تو اب ہوگا غلام معین الدین، ان کی خدمت کرنے والا، ان کو وضو کرانے والا، ان کا لنگر تقسیم کرنے والا اور ان کے مشن کا کام کرنے والا، تو غلام ہو گیا۔ اور کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدی ہی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے من عبادکم فرمایا۔ اب صحیح مسلم میں بھی یہی کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام مسلم بھی اسی کو لائے، وہ کہتے ہیں قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسۃ صدقۃ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی عبد ہی، اس کے غلام پر اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ واجب نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم، یہ جواز کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میری ترتیب کے مطابق پھر وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آ گئی، تو علامہ کاندلوی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا فکنت عبدہ وخادمہ۔ اب اس کے بعد جواز کی وہی میں اور بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو لوگ ابن عبد المطلب کہتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ان کا نام لیا۔ بخاری کے اندر یہ ہے باب ما جاء فی العلم وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، یہاں پر اس شعر کا ذکر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر فرمایا، اور امام مسلم نے اسے غزوہ حنین میں ذکر کیا کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ یہاں صرف خبر کے معنی میں نہیں، وہ فخریہ معنی میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب وہ فخریہ والی بات میں اور آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ امام بخاری نے باب ہے اس کا من انتسب الی آبائہ فی الاسلام والجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی۔ یہ تھوڑی سی قابل توجہ بات ہے جب میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ کیا حضور نے عبد المطلب کا نام جب لیا تو صرف خبر دی یا اس نام کو صحیح سمجھ کر اور اس کے اوپر فخریہ انداز میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف
इन्नल करीमा इब्नल करीम इब्नल करीम इब्नल करीम। और वो थे जो करीम थे, करीम के बेटे थे, करीम के बेटे थे, करीम के बेटे थे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक वो करीम थे, करीम के बेटे थे, करीम के बेटे थे, करीम, अब उसकी वजाहत फरमाई कि जो 3 बार फरमाया ना कि वो ख़ुद करीम, और फिर 3 दादों का जिक्र किया कि उनके उसके तीनों दादे भी करीम करीम हैं। अब वो कौन है? ख़ुद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जो इब्ने करीम आया फरमाया यूसुफ़ इब्ने याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब वो थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं कि अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र कैसे आ रहा है। हुजूर ने फरमाया वो यूसुफ थे जो बेटे थे याकूब के, जो बेटे थे इसहाक के, जो बेटे थे खलील के, और अपने बारे में फरमाते हैं हज़रत बरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जिक्र किया और फिर अपना जिक्र किया कि आना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। वो थे याकूब के बेटे, वो थे इसहाक के बेटे, और वो थे करीम उनके बेटे इब्राहीम खलील के, और जहाँ तक मेरी बात है मैं तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र किया है, और जो अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उनका जिक्र किया है याकूब के मुकाबले में, उसका जिक्र किया है हज़रत इसहाक के मुकाबले में नाम के एतबार से, प्रोफेसी के नहीं, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। तो अगर अब्दुल मुत्तलिब नाम ही शिरकिया नाम था और ये दुरुस्त ही नहीं था, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से उसका नाम क्यों लेते? ये क्यों लिया कि मुत्तलिब, उसके नाम की जो भी वजह तस्मिया हो, मुत्तलिब के वो थे अब्द। अगर हर बंदे का अब्द हो और उस पर उसकी ज़कात फ़र्ज ना हो, हर बंदे की लौंडी हो, औ मा मलकत ईमानुकुम अल्लाह फरमाए, मिन इबादिकुम फरमाए, वल अब्दु बिल अब्द फरमाए, और वला हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुन, अल्लाह ताला उसको ग़ुलाम तुम्हारे ग़ुलाम फरमाए। अगर हर एक का अब्द होना जायज़ है तो वो मुत्तलिब का अब्द होना भी जायज़ है। हाँ, वो हराम या कुफर कब बनेगा? जब उसका एतिकाद ये हो कि ये खुदा हैं, ये इनकी इनायत है, इन्होंने दिए हैं, और ये खुदा है उसकी ज़ात में शरीक, उसकी खलक में शरीक, उसकी तदबीर में शरीक, उसके इल्म में शरीक, और उसकी इबादत में शरीक। जब उस एतिकाद के साथ ये नाम रखा जाए तो बिलाशुबा वो नाम शिरकिया होगा। लेकिन जो अपने बेटों के नाम ग़ुलाम मोइनुद्दीन रखते हैं, हाशा वकल्ला, वो मुसलमान होते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं होता कि ये जो नाम उनके तो वहम गुमान में भी ये नहीं होता कि मेरे बारे में कोई ये सोच लेगा कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मेरा नाम है ग़ुलाम मोइनुद्दीन, या मैं अपने बेटे का रख लाऊं। कोई बंदा यहाँ तक सोच लेगा कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैह रहमा को खुदा का नाउज़ बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद, मैं इनको खुदा का उनको बेटा समझ रहा हूँ, खुदा की ज़ात का हिस्सा, वजालू लहू मिन इबादिही जुज़आ, खुदा का जुज़ समझ रहा हूँ, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को और ये समझ रहा हूँ कि ये खुदा की ज़ात, उसकी कायनात की तदबीर चलाने, बनाने, जानने में और इबादत में उसके शरीक हैं, और ये बेटा मुझे मोइनुद्दीन ने दिया है। ये तो उसके वहम गुमान भी नहीं होता। वो तो बेचारा ये सोच रहा होता है, ये नियत कर रहा होता है कि हाँ ये उनकी दुआ बरकत से हुआ है, ये उनके मिशन का काम करे, ये रूहानियत का काम करे, तो इस इत्काद पर होता है। हाँ, जब अब्दुल उज़्ज़ा नाम रखा जाए उसका माना और होता है, वहाँ वो शिरकिया में किसी का इख्तलाफ नहीं उसके अंदर। और जब अब्दुल रसूल रखा जाए और अब्दुल रसूल रखा जाए, ये उसी माने में होता है जिस माने में है वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, वो जो तुम्हारा काम करने वाले तुम्हारे खिदमत गुजार हैं। ये नहीं कि जिनको तुमने पैदा किया है, वो नहीं, जिनको तुमने बनाया है, वो नहीं, जिनको तुम से तो तंदुरुस्ती देते हो। यहाँ इबादिकुम का वो माना तो नहीं है। जो माना
وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ میں ہے، وہی معنی عبد الرسول اور عبد النبی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے میں نے یہ جواز کے لیے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات یہ پیش کر دی۔ عام طور پر یہ بڑا ہوا ایک ہوتا ہے لوگوں کو کہ صحابہ سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ جی، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر میں آگے چل کر انشاءاللہ پورا پروگرام کروں گا کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ صحابہ سے دکھاؤ، اگر کسی بات کو قرآن حدیث نے جائز کہہ دیا ہو اور اس کا جواز قرآن سے آ گیا، اس کا جواز حدیث سے آ گیا، کیا پھر بھی یہ شرط ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ صحابہ نے کام کیا ہے کہ نہیں، یا اس پہ صحابہ کیسے عمل پیرا ہوئے تھے؟ میں نے قرآن کی آیات پڑھی آپ کے سامنے، اسی عبد کو مسئلے کو لے لیتے ہیں کہ من عبادکم و امائکم الحر بالحر والعبد بالعبد، آخر وہ کسی کا تو عبد ہے نا۔ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی بخاری سے مسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی عبدہ، تو حضور نے فرمایا، اب قرآن سے اور حدیث سے اس کا جواز آ گیا۔ اب یہ کہاں اصول ہے کہ جب قرآن حدیث کا کسی مسئلے کے لیے جواز ہو تو پھر بھی صحابی کو دیکھو کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں۔ صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا یہ کوئی قرآن کا اصول ہے کہ صحابی کو دیکھا جائے قرآن کے بیان کرنے کے بعد؟ کیا یہ کوئی سنت کا کوئی اصول ہے کہ سنت میں آ جائے اور پھر بھی صحابی کو دیکھا جائے؟ یہ ایک ہوا سا بنا ہوا ہے کہ جی وہ صحابی سے دکھائیں نا، صحابی سے دکھائیں نا۔ چلو فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر اسی پہ بات ختم کرنی ہے، صاحب تقویت الایمان نے لکھا یہ شرک، بہشتی زیور نے لکھا عبد النبی اور عبد الرسول عبد کی نسبت غیر کی طرف کرنا شرک، شیخ عثیمین نے لکھا اس کا کسی غیر کی طرف اس کی نسبت کرنا شرک۔ پھر انہوں نے اس عثیمین کے علاوہ عبداللہ بن حنیمین نے لکھا کہ کیا ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ شرک۔ اگر یہ سارے کہتے ہیں شرک اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بات صحابہ سے ثابت نہیں تو ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اگر وہ سارے اس وجہ سے شرک کہتے ہیں، اگر کسی صحابی کا نام یہ ثابت ہو جائے تو پھر تو وہ شرک والا بات ختم ہو گئی نا۔ اب میں نے تقویت الایمان سے شروع کیا، سب نے کہا شرک 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 شرک۔ اگر صحابی سے ثابت ہو جائے کہ وہ عبد کی نسبت غیر کی طرف ہے، شیخ بن باز کہتے ہیں کہ واجب ہے بدلنا، اس کا تغیر کرنا، من الواجب تغییر، مثلا سما نفسہ عبد الحسین، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ۔ ہاں یہ نام صحیح ہیں، ایسے رکھنے چاہیے، عبد الرحمن، عبد المالک، عبد القدیر، لا باس علیہ۔ اگر ایسے نام تو ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں تو باس ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں غیر کی طرف عبد کی نسبت اگر ہو نام میں تو ختم۔ تو اگر صحابہ میں سے کسی کی نسبت ہو جائے تو پھر اب تو کا لفظ بڑا خاص ہے میرے لیے، تو اگر صحابہ کی نسبت ہو جائے تو اب وہ کیا ہے، ایک میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، اگر کسی نے ماننا ہو تو ایک دلیل سے مان جائے، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے نہ ماننا ہو اور شخصیت غلط شخصیت پرستی، اکابر پرستی ہو، وہ لوگ بعض ہمیں کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، اگر ان کے پورے لٹریچر کو دیکھیں تو وہاں پر وہ ساری اکابر پرستی ہوتی ہے، یعنی وہی بات مانی جاتی ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے کہی ہو، بس اسی پہ ساری عمر لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا توحید کی دو قسمیں ہیں، کوئی دلیل نہیں مگر کہہ رہے توحید، تو یہ اکابر پرستی نہیں ہے۔ تو اب اگر تو کسی نے ماننا ہو تو ٹھیک، اگر نہیں تو تقویت الایمان مبارک اور بہشتی زیور اور یہ دوسری کتب جو جن کے میں نے حوالے دیے ہیں وہ مبارک۔ اب صحابی کا نام ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں، نام بھی عبد ہے اور نسبت بھی غیر کی طرف ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی جس سے میں پڑھنے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہے الاصابہ اور لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے۔
کیونکہ حافظ ابن حجر تو حافظ ابن حجر ہے. اس کا جو پروگرام ناظرین ازالہ شبہات دیکھنے والے ہیں ان کو الحمدللہ پتہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو میں کتنا یوز کرتا ہوں، اور خود حافظ ابن حجر کے جو حال احوال ہیں وہ میں نے بھی بار بار بیان کیے ہیں. ان کی جو کتاب الاصابہ ہے اس کے اندر ہا کی پٹی میں، ہا کی تختی میں، کیونکہ یہ جو اہل علم ہے ان کے لیے خیر یہ پروگرام ہی نہیں ہوتا، ان کو تو پتہ ہوتا ہے. یہ ناظرین عام جو دیہاتی پینڈو بندے ہیں نا ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. جو صحابہ کے حالات کی کتابیں ہوتی ہیں وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتی ہیں، الف کے نام کے جتنے صحابی ہیں، با سے جن کا ذکر ہوتا ہے، ہا سے جن کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ موجم کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو وہ جو پٹی ہے نا ہا کی پٹی کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک صحابی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کا نام لکھا ہے حوشب ظلیم ہوا ابن تخیا وکیلا ابن تخمہ ویقال ابن السائی بن عتبان بن ظلم بن ذی استار ویقال غیر ذالک فی نسبہ. وہ اس طرح سے ان کا نام یہ ہے، کئی اس کے اندر اقوال ہیں. تو وہ کہتے ہیں آگے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ روایت سیف نے فتوح میں بیان کی کہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ الی ذی الکلا وذی ظلیم وہاجر حوشب. وہ حضرت جریر ان کی طرف گئے، وہ اس کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، وہ نہیں میں بیان کر سکتا. کہتے ہیں ان کے اندر وہ گئے تو وہاں سے وہ حضرت حوشب آئے. بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ شاہد الیرموک، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یرموک کے اندر بھی انہوں نے لکھا. اور ابن سکن نے کہا ہے کہ محمد بن عثمان بن حوشب ان کا دوسرا نام بیان کیا ان جدہ. وہ کہتے ہیں قال لما ان اظہر اللہ محمد ارسلت الیہ 40 فارسا ما عبد الشر فقادموا علیہ بکتابی فقال له ما اسمک قال عبد الشر. ہوا یوں کہ یہ جو حوشب ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 40 سواروں کے ساتھ انہوں نے روانہ کیا اور حضور کے پاس آئے. عبداللہ بن جریر نے ان کو روانہ کیا، تو ایک ساتھ مکتوب لکھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے اپنا جو خط لکھا ہوتا وہ حضور کو پیش کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے، مسمک، کیا نام ہے تمہارا. اب یہ جو حوشب ہیں وہ کہتے ہیں کالا عبد الشر، میرا نام ہے عبد شر. تو یہ جیسے وہ لوگ نام رکھتے ہیں نا شرارت کے طور پر، اور کہ یہ اس کا نام ہے، تو ان لوگوں نے اس کا نام کسی وجہ سے یہ رکھ دیا ہوگا. اس نے کہا عبد الشر، میرا نام ہے، میں عبد الشر ہوں، یعنی بہت ہی شرارتی، بہت ہی فتنہ فساد بپا کرنے والا، اور جس سے لوگ تنگ ہوں، تو میں عبد الشر ہوں. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عبد کی نسبت دیکھیں غیر کی طرف کیسے ہوتی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اگر عبد کی نسبت غیر کی طرف ہو، شیخ حسین کہتے ہیں شرک ہے، اس کا تغیر کرنا واجب ہے، تغییر واجب ہے، تغییر واجب ہے. سب فتووں سے میں پڑھ کر آیا ہوں آپ کے سامنے. حضور سے کہتے ہیں قال عبد الشر، نے کہا میرا نام عبد الشر ہے. قال فرمایا لا، قال بل انت عبد خیر، تو عبد شر نہیں ہے بلکہ عبد خیر ہے. اب نہ نسبت عبد کی دیکھیں، اگر یہ عبد کی نسبت اللہ کے سوا مخلوق کی طرف کرنی، کسی کی طرف کرنی شرک اور حرام اور تغییر اس کا تبدیل کرنا واجب ہوتا، تو یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حوشب کو فرما رہے ہیں کہ تو عبد شر نہیں ہے، تو عبد خیر ہے. اور عبد کی نسبت آقا اللہ کی طرف یہاں نہیں فرما رہے بلکہ خیر کی طرف، مخلوق کی طرف فرما رہے ہیں. اور خیر مخلوق ہے، سبحان اللہ، خیر تو خیر ہے. یارو اگر عبد کی نسبت خیر کی طرف کریں تو خیر ہے، واہ. اگر عبد کی نسبت خیر کی طرف کریں تو ابن حجر کہتے ہیں خیر ہے. اور اگر اسی نسبت عبد کو غلام اور خدمت گزار کے معنی میں نبی اور رسول کی طرف کریں تو کیر ہے.
اگر یہ ہو تو خیر ہے، اگر وہ نسبت ہو تو خیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ سے دکھاؤ، تو صحابہ سے دکھا دیا، الاصابہ سے دکھا دیا۔ ابد کی نسبت غیر کی طرف خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ابن حجر نے اس کا یہاں ذکر اب دے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نام جو عبد ہیں مگر ان کی نسبت کسی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہے، یا ان کی نسبت کسی کی طرف نہیں ہے، صرف عبد۔ تو عبد یہاں پر فرمایا، اور پھر آگے فرماتے ہیں جب حضور نے کہا نا تم عبد خیر ہو، فَبَایَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتَبَهُ مَعَ الْجَوَابِ إِلَى حُوشِب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے اس کے ساتھ حوشب کو خط لکھا، حوشب جو ایمان لے آئے تھے ان کو، یعنی یہ جو بندہ تھا جو ان کی طرف سے آیا تھا، میرے خیال میں عبارت آگے پیچھے کر دی ہے، وہ میرا دھیان اس طرف تھا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو بندہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس نے عبد شر کہا تھا، حضور نے اسے عبد خیر فرمایا اور اس نے اسلام پر بیعت کی، اور جو وہ خط لایا تھا قائد و جل وسلم نے اس کا جواب لے کر اس کو واپس روانہ فرما دیا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور عبد خیر ایک صحابی کا نام تھا۔ اب جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ایک شبہ وارد کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عبد النبی اور وہ نام نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ شبہ ایک عقلی قسم کا شبہ ہے۔ تو اس شبے کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ازالہ شبہات ہے۔ تو وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نام رکھا نا عبد النبی یا عبد الرسول، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو شرک اس لیے کہتے ہیں اور حرام اس لیے کہتے ہیں، اور اس کا تبدیل کرنا واجب اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ سننے والے ہیں نا ان کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جی کیا غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ ان کو غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ ہو سننے والا اور اس کے سامنے کہا جائے عبد الرسول، تو اس کو وہ غلط فہمی ہو جائے گی کہ شاید یہ جس کا نام عبد الرسول یا عبد النبی ہے نا، اس کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں اور خدا کا حصہ اور جز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خدا اس بچے کو عنایت کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں سننے والے کا شبہ، اور وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے اس کی غلط فہمی۔ تو چونکہ یہ غلط فہمی ممکن ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ غلط فہمی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے عباد کی نسبت سب بندوں کی طرف کی، وہاں یہ غلط فہمی کا امکان تھا یا نہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث میں پڑھ آیا ہوں عبدی ہی، وہاں پر غلط فہمی کا امکان تھا یا نہیں؟ جب حضور نے عبد خیر نام رکھا، یہاں پر غلط فہمی کا مقام تھا یا نہیں؟ تو اگر غلط فہمی کسی کو ہو سکتی ہے تو پھر تو یہ غلط فہمی وہاں قرآن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، حدیث کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس غلط فہمی کا علاج کیا ہے؟ اس غلط فہمی کا علاج یہ ہے کہ وہ جو غلط فہمی رکھنے والا بندہ ہے نا، یہ جیسے ہو سکتی ہے، وہ ساری عمر جاہل نہ رہے، وہ علم حاصل کرے، وہ اہل علم کے پاس بیٹھے، بجائے اس کے کہ اس غبی دماغ بندے کی وجہ سے ہم عبد النبی یا عبد الرسول نام ہی ترک کر دیں اور اس کو کفر شرک کہنا شروع کر دیں۔ اس کے علم کے لیول کو اوپر کیوں نہیں لے آتے؟ وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ مسلمان ہے، یہ جب یہ عبد الرسول کہہ رہا ہے تو جب مومن کچھ کہتا ہے تو اس کا عقیدہ اور ہوتا ہے، اور جب عبد العزیٰ مشرک کہتا ہے تو اس کا عقیدہ اور ہے۔ یہاں عبد کا معنی خدمت گزار ہے، یہاں عبد کا معنی فرما بردار ہے، یہاں عبد کا معنی مشن کا کام کرنے والا ہے۔ تو وہ اپنے لیول کو ذرا اونچا کرے نا، وہ سننے والے کے لیے ہم یہ زحمت کیوں گوارا کریں؟ وہ یہ اونچے کیوں نہیں کرتا؟ ویسے ہم نے جب تک آج تک عبد الرسول عبد النبی نام دیکھے ہیں، کسی کو ایسی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہو تو وہ اس کی مرضی رہ گئی، وہ درست کر لے اس کو، یعنی اس بندے کو پڑھانے کی بجائے عبد الرسول کا نام چینج کر دیں۔ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن چلو فرض کریں میں 1 منٹ کے لیے
یہی بات مان لیتا ہوں کہ یہاں سے غلط فہمی کسی کو ہو سکتی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دوسرا ایک لفظ ہے وہ ہے غلام، یہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پر غلام معین الدین، تو وہ کہتے ہیں اس سے غلط فہمی ہو جائے گی کہ جب غلام معین الدین کہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلام سے کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اب جب یہی بات ہم اشتہاروں کی اشتہارات کے اوپر لکھتے ہیں، اب اس نام کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں جو میں اگلا بیان کرنے والا ہوں، وہ ہے غلام اللہ۔ ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے جواہر القرآن، اصل میں وہ مولانا حسین علی وامپچرا کی لکھی ہے، لیکن چونکہ اس کو جمع کیا ہے مولانا غلام اللہ خان نے تو پوری دنیا وہ مولانا غلام اللہ خان کے نام سے جانتی ہے کہ جواہر القرآن، اور اس کے اوپر بھی ان کی ساری کتابوں کے اوپر غلام اللہ خان نام، اور ساری دنیا ان کو غلام اللہ کہتی ہے۔ اب ان کا اشتہار میں نام لکھا ہو، اشتہار کے اوپر نام لکھا ہو یا کتاب کے اوپر، وہ چلی جائے عرب دنیا کے اندر اور وہ لکھا ہو غلام اللہ، نام یہ لکھا ہو غلام اللہ۔ اب عرب دنیا کے اندر جب جائے تو عرب اس سے کیا سمجھیں گے، وہ غلام کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اب ذرا میں قرآن آپ کو سنا دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، کہ تمہیں بشارت ہو اس بچے کی جو علم والا ہے۔ تو یہاں غلام لفظ ہے، اور غلام کا مطلب ہے بچہ، غلام کا مطلب ہے بیٹا، یہاں پر غلام بیٹا بچہ۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں ایک بچے کی، بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ایک آیت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فبشرناہ بغلام حلیم، اب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں غلام کا لفظ آ گیا، اسحاق علیہ السلام وبشروہ بغلام علیم۔ تو اب یہ بتائیں اشتہار یا کتاب کے اوپر لکھا ہو غلام اللہ، چلا جائے وہ عرب کے اندر، تو جب عرب جانتے ہیں کہ غلام کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، غلام کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بچہ، کیونکہ وہ تو عربی جانتے ہیں، تو جب وہ اشتہار لگا ہوگا یا کتاب دیکھیں گے اس کو بولے کہ غلام اللہ، تو یہاں وہ کیا معنی لیں گے، اس کو کیا غلط فہمی ہوگی، پورا عرب کس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا۔ چلو اردو زبان کے اندر تو غلام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، فارسی میں وہ تو الگ، وہاں کیا وہ مطلب غلط فہمی ہوگی کہ نہیں؟ تو پھر تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے نام غلام اللہ ہے نا ان کو ختم کر دے۔ کیوں؟ اس سے عرب دنیا کے اندر یا جو عربی جاننے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک غلط فہمی کا چانس نکلتا۔ عرب دنیا کو تو چھوڑ دیں، اب جب میں نے قرآن میں پڑھا کہ غلام کا مطلب بیٹا اور بچہ ہے، مجھے غلط فہمی ہوتی ہے جی غلام اللہ کے نام سے۔ تو اب جب مولانا غلام اللہ خان ہیں اپنے نظام میں وہ حرانی توحید کا بڑا پرچار کرتے رہے، اور وہ کہتے تھے میں توحید کا کام کیا ہوں کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے نظام میں انہوں نے کیا وہ وہمی توحید ہے، اس کی باتیں میں نے بہت بتا دی آپ کو۔ تو پھر وہ کیا، ان کو اب پہلے بات تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ غلام اللہ کا نام، یعنی یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تو وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس غلط فہمی کی وجہ سے ہو تو وہ کہہ دے کہ یہ خلاف اولا ہے عبد النبی۔ ہماری بات وہ خلاف اولا میں نہیں ہے، ہماری بات اس میں ہے کہ اس کو شرک اور حرام اور واجب تغییر کہا گیا ہے، ہماری بات اس کے اندر ہے۔ تو اب ویسے یہ غلط فہمی ہوتی نہیں ہے، یہ غلط فہمی صرف انہی کو ہوتی ہے جو توحید حرانی والے لوگ ہیں، جو توحید البانی والے لوگ ہیں، جو توحید رحمانی، توحید ربانی، توحید قرآنی اور توحید صحیح کو جاننے والے ہیں۔ نہ ان کو غلام اللہ سے کبھی غلط فہمی ہوتی ہے، نہ ان کو عبد الرسول سے ہوتی ہے، اور نہ ان کو عبد النبی سے ہوتی ہے۔ ہاں یہ غلط فہمی والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کا علاج کرائیں اور اپنے بات کو ذرا اوپر لے کے آئیں، نہ وہ یہ غلام اللہ خان کا چونکہ نام آ گیا، اس لیے میں 1-2 منٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ضروری ہو گیا اس کے اندر کہ میرے شیخ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
شرک شریف کے ان کے والد ماجد، ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا حضرت غلام اللہ، اور ان کو کہتے تھے حضرت ثانی لسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا نام بھی تھا۔ اب وہ جو مشرکین جب عبدالعزیٰ اور وہ رکھتے تھے وہ شرکیہ ہے، وہ کب شرک ہوگا کہ جب وہ اس کا معنی اس کی نیت وہ ہوتی تھی۔ اب وہ لمبی بات ہے، میں اس کے اوپر جا نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، مشرکین اپنی اولادوں کو اپنے خداؤں کے لیے ذبح کرتے تھے اور ان کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وہ جو شیطان ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ شریک ہو گیا ہے تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولادوں میں۔ اور شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ سب سے پہلے اتفاق سے یہ فتح القدیر آ گئی۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شارکم فی الاموال والاولاد، وہ اولاد میں شریک اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ تسمیتہم بعبد اللات و عبد العزیٰ، شیطان نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا نام عبد العزیٰ رکھو کیونکہ یہ تمہیں عزیٰ نے دیے ہیں، اور ان کا نام عبد العزیٰ رکھو کیونکہ وہ عبد العزیٰ اور وہ لات اور منات وہ خدا کے ان کے شریک ہیں، اس نیت سے وہ رکھتے تھے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تعم ذالک کلہ، وہ کہتے تھے یہ سب کچھ دیا انہوں نے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عبد المسیح نام رکھے تو وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اس خدا ماننے کی وجہ سے وہ اس کو وہ کفر ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ لیکن جب مومن یہ نام رکھے گا اس وقت اس کا مطلب کفر اور شرک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب عین ایمان اور جائز ہوگا۔ یہ دو پروگراموں کے اندر میں نے اللہ کی رحمت اور عنایت سے عبد النبی اور عبد الرسول پر بحث کی ہے۔ اب ایک حصہ اس کا بڑا دلچسپ رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر بھی گفتگو کروں۔ امید ہے کہ میں شاید اسی کنٹینیو اس کو عام حصے کو کرنے کے لیے اگلے پروگرام میں بھی کچھ اس پر گفتگو کروں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔